वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है एक बार फिर पहले की तरह बार्टर तिजारत शुरू करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। Stand on our own strength. Neither our relations are driven by any geopolitical contingency, nor these are impacted by relations with other countries. We had bilateral trade under barter. Today is the time we can overcome financial and banking issues by renewing our trade and expanding our trade under barter. That will be very beneficial to Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक। एलामिया में कहा गया कि मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बढ़ते हुए कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद वसअत देने और रूस के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात और तवानाई के शोबे पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद और अफ़ाम व तफ़हीम पर मबनी ताल्लुकात की मुसलसल नमू पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान को कराची पोर्ट से तिजारत की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम समिट में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर आज़म ने आस्ताना में तुर्की, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के माबैन आस्ताना में सह फरीकी बातचीत का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव के हमराह सह फरीकी इजलास में शिरकत की। इजलास में इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने तीनों मुल्कों के माबैन मईशत और सरमायाकारी के शोबों में सह फरीकी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ मईशत, तवानाई, सयाहत, मौसमियात, सकाफ़त, तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सह फरीकी ताउन को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एस्टैब्लिशमेंट को हल के पास अडियाला जेल जाना होगा। रऊफ हसन ने कहा अवाम और इदारों में फासलों से बड़ा सानहा हो सकता है। बानी को कैद से निकालें और कहें कि वो पाकिस्तान की क़यादत करें। पाकिस्तान की हुकूमत झूठ दर झूठ के बयानिए पर कायम है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ बोले अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को और तमाम पाकिस्तान के पावर बिल्डर्स को खान साहब के पास ही जाना पड़ेगा। अडियाला जेल में बैठा हो, उसी को कहना पड़ेगा कि वो वापस आए, बाहर निकले, मुल्क को सही रास्ते के ऊपर लगाए। अवाम में और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में खला पैदा हो रहा है, किसी बहुत बड़े सानहे का पेश खैमा साबित हो सकता है। यूएस कांग्रेस को फुली सपोर्ट करती है। फवाद चौधरी ने पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। एक इंटरव्यू में कहा इस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। ऐसा किया तो बानी पीटीआई और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। फवाद चौधरी ने बताया साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा से कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, हम इनकी आपस की लड़ाई में फंस गए। एक गलती हमसे भी हो गई, राब्ते खत्म नहीं करने चाहिए थे, ऐसा करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई की तरफ से बार बार जब ये बात आती है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो तो मैं हैरान हो जाता हूँ कौन इस किस्म की एडवाइस कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का मतलब है आप डील ढूंढ रहे हैं। अगर इमरान खान डील कर लेंगे तो फिर तो शहबाज शरीफ और इमरान खान में क्या फर्क रहेगा। तहरीके इंसाफ को फिलहाल सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के साथ बातचीत करनी चाहिए। तहरीके इंसाफ की जो अवामी मकबूलियत है असल बुनियाद दो बड़े फैसले हैं, एक जो हमने पार्लियामान में ठोकर मारी और एक जो हमने असम्बलियाँ तोड़ी।
انتخابات کے نتائج ہیں اس میں مداخلت کا پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جانا درست ہے؟ غلط نہیں ہے. سائفر والا بالکل مختلف معاملہ تھا. نیگیٹو انٹرونشن ہے، پازیٹیو انٹرونشن. انہوں نے ان کو چڑیا گھر میں بند کیا ہوا، لیکن ہم یہ بات نہیں کریں گے یہ ان کا انٹرنل معاملہ. یہ تو نہیں ہوتا. باجوہ صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کی ایک انٹرنل پالیٹکس جو تھی، ہم اس کے شکار ہو گئے. ہمارا ڈائریکٹ کلیش کبھی بھی نہیں ہوا. یہ غلطی ہم سے بھی ہوگی بڑی کہ پریشر میں آ کے نا خان صاحب نے بھی بار بار کہا آپ اپنے رابطے ختم کر دیں. رابطے ہمیں ختم نہیں کرنے چاہیے. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. بانی نے کہا ہے سابق ارکان کی واپسی کا فیصلہ رہائی کے بعد وہ خود کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے فواد چودھری سے رابطوں کی تردید کر دی. بیان میں کہا تنقید نہ کرنے کی کسی سے کوئی درخواست کی ضرورت نہیں. کسی بھی سابق رکن کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. باجوڑ میں بم دھماکہ، سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت 5 افراد شہید. پولیس کا کہنا ہے سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ، ملک عرفان، نظر الدین، یار محمد اور سمیع الرحمان شہید ہو گئے. سابق سینیٹر ضمنی الیکشن کے سلسلے میں تحصیل مامون گئے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈماڈولا سے واپس خار آ رہے تھے تو راستے میں دھماکہ ہوا. سابق سینیٹر ہدایت اللہ سابق گورنر کے پی شوکت اللہ کے بھائی اور سابق ایم این اے بسم اللہ کے صاحبزادے تھے. کراچی میں پولیس سرکاری اسکول ٹیچرز پر ٹوٹ پڑی. ٹیچرز اپنی نوکری مستقل کرانے کے لیے احتجاج کر رہے تھے. ٹیچر بھی ڈٹے رہے اور حکومت سے ایک اور وعدہ لے کر ہی ٹلے. سلمان لودھی کی رپورٹ. کراچی میں سندھ کے مختلف اضلاع سے آئے سرکاری اساتذہ کا نوکریوں پہ مستقل نہ کیے جانے پر پریس کلب پر جاری دھرنا احتجاج میں تبدیل ہو گیا. تقریباً 5000 کے قریب ہم اساتذہ ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ریگولر کیا جائے. شرکا نے سی ایم او جانے کا اعلان کیا تو پولیس نے لاٹھی چارج کر کے کئی اساتذہ کو گرفتار کر لیا. اساتذہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے سندھ اسمبلی کے باہر پہنچے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. صورتحال قابو میں لانے کے لیے سیکرٹری تعلیم نے اساتذہ سے مذاکرات کیے. جو بھی خدشات تھے وہ ان سے دور کیے جائیں گے اور اسمبلی کو ریوائز کیا جائے گا ایز پر دیئر ٹرمز. اساتذہ نے حکومت کی جانب سے مستقبل میں وعدہ خلافی کیے جانے پر پھر سے سندھ اسمبلی اور سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. کیمرامین ذیشان مرغوب اور ساتھی رپورٹر نذیر شاہ کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کیس سے متعلق بڑا حکم. جرمانوں کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیلیں مسترد. 2014 سے لاپتہ شہری غلام قادر کی بازیابی درخواست پر جسٹس محسن اختر کیانی کا 2021 میں دیا گیا فیصلہ برقرار. سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، پولیس افسران پر 1-1 کروڑ جرمانہ بحال. 30 دن میں شہری بازیاب نہ ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی فیصلہ بحال. چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، سیدھا بتائیں بندے کہاں ہیں، کیا کریں، ہم جرمانہ ڈبل کر دیں یا وزیر اعظم کو بلا لیں؟ اس طرح کے مقدمات میں اٹارنی جنرل خود کیوں نہیں آتے؟ کیا اس سے زیادہ اہم بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے یا انہیں بھی کسی نے قید کر دیا ہے؟ آپ کی بات پر اعتبار نہیں، وزیر اعظم یا وفاقی کابینہ سے لکھوا کر لائیں. عدالت نے لاپتہ افراد کمیشن کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا. کہا ان کے اعداد و شمار لے جا کر ڈی چوک پر لٹکا دیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی کامیاب فائرنگ. ISPR کا بتانا ہے کہ پاک بحریہ کے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم نے F-96 میزائلز کی فائرنگ کی. کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے. پاک بحریہ کے گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہوائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. کمانڈر کوسٹ نے کامیاب فائرنگ پر آپریشنل تیاری پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. پاک بحریہ دشمن کو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. وفاقی حکومت کا پاکستان سٹیل ملز کو بند کرنے کا فیصلہ. وزارت صنعت و پیداوار کی سٹیل ملز کی 700 ایکڑ زمین سندھ حکومت کو دینے کی پیشکش. سٹیل ملز کی زمین سے 4500 ایکڑ اسپیشل اکنامک زونز کو لیز پر دی جائے گی. سیکرٹری صنعت و پیداوار کا کہنا ہے سندھ حکومت پاکستان سٹیل کی جگہ اپنی سٹیل ملز لگائے گی. سینیٹر اون عباس کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کے اجلاس میں سٹیل ملز پر بریفنگ.
چیف فائنینشل آفیسر عارف شیخ کا کہنا تھا سیاسی بھرتیاں اور ملازمین کو مستقل کرنا پاکستان سٹیل ملز کو لے ڈوبا۔ 2010 میں 4,500 ملازمین کو مستقل کرنے سے لاگت میں 2 ارب کا اضافہ ہوا۔ حکومتی کمرشل بینک سے قرض پر سود کی مد میں سٹیل ملز کا سالانہ خرچ 17 ارب ہونے کا انکشاف۔ گزشتہ 10 سال میں سٹیل ملز 103 ارب قرضوں پر سود کی مد میں ادا کر چکی۔ بلاول وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو ایم کیو ایم سے اچھے تعلقات رکھیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم کا کوئی امیدوار نہیں، پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کراچی اور حیدرآباد بلاول کی حمایت نہ کرے؟ کراچی اور حیدرآباد میں ہمارے کمزور ہونے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ ہم کمزور ہوئے تو ووٹ پیپلز پارٹی نہیں کسی اور کو ملیں گے۔ پیپلز پارٹی سے کوئی دشمنی ہماری نہیں ہے۔ آخری میٹنگ ہماری بہت اچھی ہوئی ہے، زرداری صاحب سے 1 مہینے پہلے ملے۔ ہمارے پاس کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد ان کے وزیر اعظم کے اگینسٹ کھڑا ہو؟ ہمارے پاس 22 سیٹوں کا چنک ہے، ہم تو کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے۔ کیوں تعلقات ایسے رکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو؟ خدا نخواستہ کراچی حیدرآباد میں ایم کیو ایم کمزور ہوتی ہے تو اس کی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو سیٹیں نہیں ملنے والی، جس کو سیٹ ملے گی اس کا اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ پھر آپ کو ووٹ نہیں دے گا۔ ہم اگر جیتیں گے تو آپ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے۔ کون سمجھاتا ہے یہ والی بات آپ کو کہ بھائی آپ اپنا نقصان کریں اور اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ میمن برادری کی عالمی تنظیم ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا لندن میں عشائیہ۔ برطانیہ، پاکستان، دبئی اور یورپ سے میمن برادری کی اہم شخصیات کی شرکت۔ تنظیم کے صدر سلمان اقبال کی عشائیے میں خصوصی شرکت۔ فرید قریشی کی رپورٹ۔ میں نائب صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن محمود شیخانی کی میزبانی میں ایک عشائیہ منعقد کیا گیا، جس میں بانی اور CEO ARY اور صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے آصف رنگون والا اور فضل کریم دادا بوئے کو شیلڈز پیش کی۔ آصف رنگون والا کو کنگ چارلز کی طرف سے CBE ایوارڈ، جبکہ فضل کریم دادا بوئے کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ میمن برادری کی قیام پاکستان اور اس کی تعمیر و ترقی میں گراں قدر خدمات ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میزبان محمود شیخانی، سیکرٹری جنرل WMO بشیر ستار، آصف رنگون والا اور فضل کریم دادا بوئے نے ARY نیوز سے گفتگو میں یوں اظہار خیال کیا۔ نہ صرف میمن کمیونٹی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا آنر کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی، ہمارے پاکستانیوں کو یہاں پر بھی ایکنالج کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ایکنالج کیا جاتا ہے۔ بے حد مشکور ہوں سلمان بھائی کا کہ سلمان بھائی اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کے آئے۔ King Charles III has awarded Asif Rangunwala the CBE, which is a great honor for the Memon community and also the Pakistan community of UK and also of Pakistan. ہماری قوم ابھی ایسی پوزیشن میں آئی ہے کہ موقع ہے اپ لفٹ ہونے کا اور ایک کمپلیٹ آرگنائزیشن بننے کے لیے انہوں نے پایا لگا دیا ہے۔ ابھی سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تمغہ امتیاز سے نوازا، اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن نے آج جس طریقے سے اس بات کو سراہا اور عزت دی ہے، اس کے لیے میں بے حد مشکور ہوں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا۔ عشائیے میں پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے منسٹر آف پریس علی نواز ملک نے شرکت کی، جبکہ برطانیہ کے مختلف شہروں پاکستان اور دبئی سے سر اقبال سکرانی، شبیر ولی محمد، حماد طاہر، ذیشان لویا اور ڈاکٹر جنید شاہ سمیت میمن کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات شریک ہوئیں۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔